بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم 26वें पारे के इब्तिदा में अल्लाह तबारक ताला ने वालिदैन के कुछ हुकूक को बयान फरमाया। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं ववस्सैना अल इंसान बिवालिदैहि ihsana हमलतहु उम्मुहु कुरहा। इस आयत शरीफा में औलाद को यह हुक्म दिया जा रहा है कि हर हालत में माँ बाप के साथ उसने सलूक कर। असल में इस्लाम के इब्तिदाई दौर में यह होता था कि बस औलाद मुसलमान होती थी और वालिदैन काफिर रहते थे। यह भी इसके उल्टा होता था, माँ बाप मुसलमान होते थे और औलाद कुफ्र की हालत में रहती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलादों को यह हुक्म दिया कि वालिदैन चाहे तुम्हारी किसी भी हालत में हो, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, अगर तुम मुसलमान हो चुके हो तब भी तुम्हें वालिदैन के साथ उसने सलूक का मामला करना है और उनके हुकूक का ख्याल रखना है। समझ रहे हो? और अगर वालिदैन गलत अकाइद और गुनाह के कामों का अगर हुक्म दे रहे हैं तुम्हें, फिर तुम्हें उनकी बात नहीं मानना चाहिए। इससे बड़ी बात आई थी। तो इस आयत शरीफा में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि भाई वालिदैन का कहना मानो, लेकिन कब तक? जब तक वो गुनाह के कामों के करने का हुक्म न देते होंगे, शिर्क में वापस लौटने का हुक्म न करते हों। अगर जो मुशरिक है तब भी उनका कहना मानते रहा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की एक जमात थी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाया था और कलीमा पढ़ा था। उस वाक़े को अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया है। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊना अल-कुरआन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे। किधर? दीन की दावत पहुंचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तबलीग करने के लिए। तो ताइफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा वापस आ रहे थे। तो रास्ते में एक मकाम है और एक जगह है मकाम नखला। क्या नाम है? मकाम नखला। तो वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा की। तो फजर की नमाज अदा करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे। तो जिन्नात की एक जमात वहां से गुजर रही थी। इसकी जमात जुमेरात की, हाँ, जिन्नात की एक जमात। तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो गुजरे तो आवाज उनकी कानों में पड़ी, कुरान की तिलावत की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। तो वो एक दूसरे को खामोश करवाने लगे, एक दूसरे को खामोश बिठाने लगे और खामोश करवा कर एक दूसरे को कुरान सुनने लगे। और कुरान सुनकर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो तमाम जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिन्नों ने। और फिर वापिस अपने कौम में जाकर, अपनी बस्ती में जाकर उन्होंने दीन की दावत इस्लाम को फैलाया। फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिन्नात की जमातें, उनकी गिरोह और जमात और टोली बना बना कर आया करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया करते थे। तो इससे क्या मालूम हुआ? इससे मालूम हुआ कि जिस तरह हमारे नबी इंसानों के नबी है, ऐसे ही वो लोग जिन्नात के भी नबी है। इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बाद अगली आयतों में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन देते हुए फरमाते हैं फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्ताजिल लहुम। कि अभी पिछली आयत में आई बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे। तो ताइफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई गई, आपने सुना होगा कि अभी यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की जा रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो तकलीफें पहुंची है तो आप उन पर सब्र करें। किस तरह सब्र? उसी तरह सब्र कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म और अज़्म वाले पैगंबरों ने सब्र किया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में सब्र की तलकीन दी जा रही है, सब्र का हुक्म दिया जा रहा है। अब उसके बाद अल्लाह ने एक सूरत नाज़िल फरमाई सूरह मोहम्मद के नाम से। क्यों है इसका नाम सूरह मोहम्मद? कोई बता सकेगा? क्योंकि इस सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, नाम आया है इस वजह से। क्योंकि पहली दूसरी आयत में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आया है, आपने सुना होगा तरावी में आज। तो इस वजह से इस सूरत का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी और इसमें गिरामी पे रखा गया है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जन्नत को क्या क्या इनामात मिलेंगे उसका तज़किरा फरमाया। लेकिन आज हूर का तज़किरा नहीं है, वो कल आ चुका है। इस आयत में अल्लाह ने
4 انعامات جو اور انعامات کے علاوہ ہیں، جس میں حور وغیرہ آگے سب، اس کے علاوہ دوسرے 4 انعامات ہیں، 4 نعمتیں ہیں جنت کی. اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. وہ 4 نعمتیں کیا ہے اللہ کی؟ دیکھو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ 4 نعمتیں نہر کی شکل میں، تو نہریں کئی ہوں گی. فيها انہار من ماء غیر آسن، یعنی ایسے پانی کی نہر ہوگی جو بالکل صاف اور شفاف ہوگا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وانہار من لبن لم يتغیر طعمه. پھر اللہ فرماتے ہیں دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوگا اور بدلے گا نہیں. وانہار من خمر لذت للشاربین. اور پھر فرمایا اللہ نے تیسری جو نہر ہوگی وہ شراب کی نہر ہوگی. کیا کی نہر ہوگی بھائی؟ شراب جو بڑی لذت والی ہوگی اور ذری بھی کڑوی نہیں ہوگی اور ذری بھی بدبودار نہیں ہوگی. اور یہ تینوں چیزیں دنیا کی شرابیں ہوتی ہیں، ذرا بھی مزیدار نہیں ہوتی اور خوب کڑوی ہوتی ہے اور انتہائی بدبودار ہوتی ہے. جبکہ جنت کی شراب اس کی اپوزٹ ہے، انتہائی مزیدار اور بالکل بھی کڑوی نہیں اور بالکل بھی بدبودار نہیں. بلکہ اللہ نے ایک جگہ تو قرآن میں فرمایا شرابن طہورا، کیسی شراب پاکیزہ، جب انسان پیے گا تو پیتے ہی رہے گا اور اس میں وہاں سے واٹر بوٹل بھر کے لینے کی ضرورت نہیں. وہاں نہر پہ جا کے بیٹھ کے پی سکتے ہیں ہم، یا تو کہ باٹل واٹل میں لاتے چھپ چھپا کے لاتے دنیا والوں سے اور شراب پیے فوراً گٹار روڈ میں گر جاتے. ہمارے استاد بولتے تھے دنیا کی جو شراب ہے اس کو بولتے شرابن گٹارا. کیا بولتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی شراب پی تو گٹر میں گرتا ہے آدمی، اور لیکن جنت کی جو شراب ہے وہ شرابن طہورا ہے، یہ اللہ نے جنتیوں کے لیے بنایا. پھر اللہ فرماتے ہیں وانہار من عسل مصفا، اور چوتھی جو نہر ہوگی وہ شہد کی نہر ہوگی جو بالکل صاف اور ستھری ہوگی. تو یہ 4 قسم کی نہریں یہ جنتی کے محل کے سامنے سے بہ رہی ہوں گی، جس کا جی چاہے پانی پیے، دودھ پیے، شراب پیے یا شہد پیے. یہ اللہ نے بطور انعام کے جنتی کے لیے یہ انعامات نازل فرمائے، ان کا ذکر اللہ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا. اب اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے سورت الفتح کے نام سے. اس سورت میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے اور اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت الفتح رکھا گیا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا دیکھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اور خواب بھی دیکھا تھا. تو صحابہ کرام کے جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں نبی داخل ہو رہے ہیں کے لیے عمرہ کرنے کے لیے. تو سن 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئی. تو مشرکین کا قبضہ تھا اس ٹائم تک مکہ میں، ان کا قبضہ تھا مشرکین اور کفار کا. تو مکہ کو جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام حدیبیہ. کیا نام ہے بھائی؟ حدیبیہ. تو وہاں پر اس سے پہلے جو ہے مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو روکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں رکے. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور خوشخبری سنائی کہ چند دنوں میں انشاءاللہ مکہ فتح ہوگا اور تم فاتح بن کر اس میں داخل ہوں گے. اور یہ سن 8 ہجری میں پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، یعنی 1 یا 2 سال کے بعد. پھر آگے کیا ہوا دیکھو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر روکا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ کہ مشرکین کو یہ کہہ دو کہ ہم جو ہے صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہمارا. تو جب حضرت عثمان وہاں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں شہید کیا گیا. یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، وعدہ لیا کس بات پر؟ کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بدلے. تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر پر جانے لگے تھے تو صحابہ تو پہلے سے تیار تھے، لیکن منافقین جو تھے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے مکہ تو وہاں کے لوگ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کو قتل کریں گے. یہ ڈر کر وہ جو ہے طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، مجبوریاں بنانے لگے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے نا، اس کو بولتے ہیں بیعت رضوان. کون سی بیعت بولتے ہیں؟ بیعت رضوان.
اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت کرنے والوں سے غزوہ بدر کے جو صحابہ تھے ان سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوئے تھے، اسی طرح ان صحابہ سے بھی راضی ہوئے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی۔ اور کس بات پر بیعت تھی بھائی؟ ابھی بولا نا میں نے، یعنی اس بات پر بیعت تھی کہ جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے ان صحابہ سے بھی راضی ہونے کا اس آیت شریفہ میں اعلان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھو، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیبیہ سے مکہ گئے تھے تو خبر کیا مشہور ہوئی تھی کہ ان کو شہید کیا گیا۔ تو ادھر سے مشرکین نے 50 آدمیوں کو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا، اور ادھر مشرکین نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھیوں کو روک لیا۔ اور وہ جو خبر چلی تھی حضرت عثمان کی شہادت کی، وہ غلط خبر تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں حضرت عثمان کو روکا گیا، ان کے ساتھی کو روکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 50 افراد کو قتل کرنے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کو بھی روک دیا کہ بھائی تم بھی ان کو قتل مت کرو، اور ادھر مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ڈال دیا، اور وہ بھی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے سے رک گئے، اور پھر دونوں جماعتوں میں صلح ہو گئی، یعنی وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے، وہ کہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے اور سیز فائر کریں گے، ہے نا۔ تو وہ معاہدہ ہوا آپس میں۔ آگے کیا ہوا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر روکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا مسلمانوں کے اور مشرکین کے درمیان۔ تو مشرکین جو ہے تکبر کی وجہ سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا رہے تھے ایگریمنٹ میں جو صحابہ کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کیا کہتی ہے اس میں، جیسے وہ جو اگریمنٹ جب لکھا جا رہا تھا تو سب سے پہلے مسلمان جو لکھ رہے تھے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا شروع کرنے سے پہلے۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ ایسے نہیں لکھا جا سکے گا، بلکہ کہنے لگے بسمک اللہم، اتنا ہی لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ کا نام آتا ہے اس میں، اس لیے نہیں لکھنے کا، یہ ان کی شرط۔ تو صحابہ کو ٹینشن آ رہا تھا سن کر، بھائی اللہ کا نام لکھنے سے کیوں منع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا جاتا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی یہ جو لکھا جا رہا ہے کس کی جانب سے، محمد جو اللہ کے رسول ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھو، یہ ان کی شرطیں رکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ جذبات میں آ رہے تھے، بھائی ان کی باتیں کیوں مانی جائے زیادہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں ایک برداشت کی مادے کو پیدا کیا، صبر و تحمل کو پیدا کیا، اور انہوں نے تقوی پر ثابت قدم رکھا، اور اللہ نے ان پر ایک سکینہ نازل فرمائی، ایک سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ نے ان کو اپنی غیبی مدد سے رکھا۔ تو اس پر اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ پھر آگے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر اللہ بیان فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا کہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں اس خواب کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو اس خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی، سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، پھر اس کے 1 سال کے بعد یعنی سن 7 ہجری میں وہ خواب پورا ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی امن اور سکون کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پھر اور بعد میں سن 8 ہجری میں تو مکہ مکرمہ اللہ نے فتح فرمایا، جیسا کہ اس آیت میں اس سے پہلے خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ اب جو اگریمنٹ کے دوران جو مشرکین تھے، منافق کفار تھے، وہ یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے منع کر رہے تھے اور محمد الرسول اللہ لکھنے سے منع کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ صلح نامے مشرکین اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے محمد الرسول اللہ یہ لفظ لکھنے سے انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس جملے کو قرآن کا حصہ بناتے ہیں۔ یعنی مشرکین تھوڑے وقت کے لیے اس جملے کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ جملہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اس سے فرماتے ہیں مفسرین کہ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم محمد کس کو کہتے ہیں، پیغمبر کی ذات کو، اور رسول کہتے ہیں پیغمبر کی
بات کو، لہٰذا پیغمبر کی ذات کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا اور پیغمبر کی بات کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا. تو اس آیت شریفہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے صحابہ کی چند صفات کو بیان کیا جن صفات کو ہمیں اپنے اندر بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا صفات تھی؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود. کیا تھے صحابہ کی صفات؟ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے. جب کفار سے مقابلہ ہوتا تھا بڑے سخت ہوتے تھے. رحماء بینهم اور آپس میں نرم ہوتے تھے. یعنی ایمان والوں کے لیے کیا ہوتے تھے؟ وہ نرم. صحابہ کی صفت یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ نرمی اور پھر دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کے ساتھ سختی. یہ صحابہ کی صفت تھی. اور پھر فرمایا کہ وہ رکوع کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل تلاش کرتے تھے. تو یہ چار صفت صحابہ کی تھی. لہٰذا ان چار صفتوں کو بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.